बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्फ शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से ईरान के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं और ईरान इज़राइल और ईरान अमरीका जो तनाज़ा इस वक्त चल रहा है उसमें अब एक तरफ तो शिद्दत बढ़ने की बात हो रही है। रॉयटर्स कह रहा है कि अगले 24 घंटे बहुत अहम हो सकते हैं, ईरान पर हमला हो सकता है। दूसरी जानिब किसी तौर पे टेंशन अब कम होती भी दिखाई दे रही है। जैसे अल अदीद जो एयरबेस है उसके ऊपर भी अब ख़तरा जो है वो कम कहा जा रहा है कि हो गया है और जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको भी कम कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ईरान के तरफ से भी और ख़ास करके इज़राइल को भी कहा जा रहा है कि मुकम्मल उनकी अपनी तैयारी है कि वो किसी वक्त भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। बम शेल्टर्स खुलने की इत्तलात हैं जो कि रॉयटर्स बता रहा है और ये कहा जा रहा है कि इज़राइल तवक्को ये कर रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमलों से कबल वार्निंग जो है वो देगा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि हमें मोतबर ज़राए से पता चला है कि एक मरतबा फिर जो ईरान को उन्होंने ख़बरदार किया था कि उसके हवाले से ईरान अब फांसियों पर जो अमल दरामद है उसको रोक रहा है। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये हमें एक अच्छा बयान सुनने को मिला है। इसके साथ ही अब्बास इराक़ची साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने भी कहा कि अभी तक ईरान जो है वो फांसियों पर अमल दरामद नहीं कर रहा। ये एक बड़ा मामला था कि मुज़ाहिरीन को फांसियों का जो अहकामात आए थे उसके ऊपर अमल दरामद जो है उसके ऊपर एक मरतबा फिर धमकी दी थी अमेरिका ने ईरान को कि अगर ऐसा हुआ तो उसके नतायज जो है वो भुगतना पड़ सकते हैं। तो एक तरह से बहुत सारे ममालिक जो कि ख़ास करके जो अरब ममालिक हैं जिसमें कि सऊदी अरब, कतर, उसका किरदार नज़र आ रहा है, ओमान का किरदार नज़र आ रहा है कि वो इस रिफ्ट को कम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आलमी मंडी में जो ऑयल प्राइसेस हैं उसको भी एक बड़ा जैसे बहरान का शिकार दुनिया ना हो जाए उससे रोकने के लिए इस जंग का रुकना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्या अगले 24 घंटे वाकई बहुत अहम हैं? इसमें जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान का क्या किरदार है, पाकिस्तान क्या इस मामले के ऊपर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। आज एक बहुत अहम ब्रीफिंग भी हुई थी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से और उसमें भी इसके ऊपर बात की गई और बहुत मुतवाज़न और तीन बयान जो है वो पाकिस्तान ने दिया है। वो ज़रा आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तान का जो सरकारी रद्द अमल है वो क्या है, वो ज़रा सुनिएगा। Pakistan is closely following the developments related to the situation in Iran. We attach great importance to Iran both as a neighboring country and as an important player of international community. Protests in Iran were triggered by economic difficulties faced by ordinary citizens, which have been further exacerbated, compounded by international sanctions. Pakistan remains confident that the Iranian nation will overcome these challenges and emerge stronger. A stable and peaceful Iran, free from domestic unrest, is in Pakistan's interest. इस हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं अगर हमला होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके अलावा अगले 24 घंटे कितने अहम हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक और बहुत अहम ख़बर आपके साथ शेयर करते चलें कि अब से थोड़ी देर पहले बरतानवी ख़बररसा एजेंसी रिपोर्ट ये कर रही है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक दिफाई मुआहदा जो है वो हो सकता है। पिछले 10 महीने से इस दिफाई मुआहदे पर काम हो रहा था, अब वो किसी ऐसी स्टेज पे आ चुका है जहाँ पर कोई ऐलान हो सके। ये कितना अहम होगा पाकिस्तान के लिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के अगले हिस्से पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात होगी। जबकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तवील प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें तमाम जो मगरबी ख़ास करके जो सफारतकार थे और दीगर मुल्कों के सफारतकार उनको भी इनवाइट किया गया था। सिंध हुकूमत की गुज़िश्ता 17 बरस की कारकर्दगी और ख़ास करके जो पिछले 5 बरस थे उसकी कारकर्दगी उन्होंने सामने रखी। एक मुकदमा था जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेश किया 18वीं तरमीम के हवाले से और उसका कंक्लूजन भी यही निकाला कि 18वीं तरमीम से सिंध हुकूमत ने कितना फ़ायदा उठाया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली क्या है, 8 फरवरी को क्या प्लान्स बन रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन का नॉमिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा। हमारे साथ वो भी पैनल मौजूद होगा। पहले प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ एजाज़ चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे हम बात करेंगे जो इस वक्त कशीदगी है ख़ित्ते के अंदर उसके हवाले से भी और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब।
जी वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने में वक्त दिया है, और आप देख ही रहे हैं इस वक्त जो कशीदगी के से मुतालिक मामलात हैं, जो अमेरिका थ्रेट कर रहा है ईरान को, जो इजराइल की खबरें हैं, क्या देख रहे हैं सर आप? अगले 24 घंटे वाकई बहुत अहम है, ख़ास करके इस खित्ते के एतबार से, या ये टेंशन अब आपको कम होती दिखाई दे रही है? जी, मुझे तो कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान ने लगता है कि मुजाहिरों पर काबू पा लिया है, और अमेरिका के पास जो जवाब था, या जिसको वो बना रहे थे जवाब हमला करने का, वो अब रहा नहीं है। अगरचा अभी की मौजूदा अमेरिकी क़यादत कोई इतने जवाब तो नहीं, यानी उसको कोई इतनी अहमियत तो नहीं देती। जो उन्होंने करना है वो करना है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में अब अगर वो हमला करते भी हैं तो पूरी ईरानी कौम शायद मुतहिद हो जाए उनके खिलाफ, तो ये कोई इतना ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका मकसद तो ये था कि ये मुजाहिरे अगर काबू से बाहर हो जाएं तो ईरानी हुकूमत ही अगर तब्दील हो जाए तो ये सबसे अच्छा है, और अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम इतनी अफरा तफरी, इतना फसाद फैल जाए कि ये कोई किसी किस्म का ख़तरा जो है इसराइल के लिए ना रहे। मेरे ख्याल में अब उनके लिए मुश्किल हो गया है कि वो कोई ऐसा बगला जवाब हमला करें। उसकी एक वजह ये भी है कि जो अरब ममालिक में उनके अड्डे हैं, उनके ऊपर बिल्कुल ईरान का जवाबी हमला आ सकता था, तो वो सारे अरब ममालिक भी थोड़े तशवीश में थे कि भाई ये तो मुनासिब ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने भी अमेरिका पे थोड़ा दबाव डाला होगा। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अब खतरा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अमेरिका की मौजूदा क़यादत जो है वो कुछ भी कर सकती है किसी वक्त भी, इस वजह से रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है ईरान भी चौकन्ना होगा और बाकी सारे ममालिक भी, लेकिन खतरा बहरहाल कम होता नजर आ रहा है। तो सब एक जो आपने इशारा किया कि प्लान यही था कि मुजाहिरीन होंगे, कोई खाना जंगी किसी सूरत हाल होगी, और फिर रज़ा पहलवी साहब के आपने देखा उनकी पब्लिक अपीयरेंस शुरू हो गई, उनके पैगामात आने शुरू हो गए, मगरबी मीडिया उसको दिखाना शुरू हो गया। तो आपको लगता है कि वो जो प्लान था सरे दस के ऐसी सूरत में उनको लॉन्च किया जाएगा, रिजीम चेंज किया जाएगा, उनको ला के वहाँ पर बिठा दिया जाएगा? क्या ग्राउंड रियलिटी से अमेरिका और इजराइल इतने ही बेखबर थे कि उनको ये पता ही नहीं चल सका कि ग्राउंड पे जो अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत है, जो इजराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत है, वो अब भी उनकी एक नेशनल इंटीग्रेशन का सबब बना हुआ है ईरान के? तो फिर ये किस तरह से उन्होंने इसको डिज़ाइन किया, जो कि लग रहा है कि डिज़ाइन हुआ? तो क्या समझते हैं इस बारे में आप? मैं नहीं समझता कि ईरान के साबिक शाह का जो बेटा है वो कोई मकबूल है ईरान में। ये उसने मौका जाना कि चले अब ये हो सकता है कि मेरी भी किस्मत जाग जाए और मैं वापस आ जाऊं, और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका या ईरान ने या इजराइल ने कोई उनके ऊपर हाथ दस्ते शफकत भी अभी नहीं रखा था, क्योंकि उनको भी अंदाजा था। और ये तो बहस बार बार चल रही थी कि अगर रजीम चेंज करनी भी हो तो भी कोई मुतबादल क़यादत नजर नहीं आ रही। और मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका का शायद मकसद भी ये नहीं था कि कोई मुतबादल क़यादत आ जाए और ईरान स्टेबलाइज हो जाए। उनका तो मकसद ही शायद यही था कि यहाँ इतनी अफरा तफरी पड़ जाए कि ये इस काबिल ही ना रहें कि ये इसराइल के खिलाफ जो मज़ाहमत कर रहे हैं वो मज़ाहमत करें। तो इस वजह से ये कोई इतने बेखबर नहीं है। वो उनका मकसद जो है वो वही था जो कम अज़ कम मैं तो यही समझता हूँ कि मकसद यही था कि यहाँ पे अफरा तफरी फैलाई जाए। रज़ा शाह पहलवी ने तो खुद अपने आप को ऊपर खड़ा किया और एक चांस ले रहे थे। उसकी तो बड़ी कोशिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी उनको मिल लें किसी तरीके से, लेकिन मेरा ख्याल में वो भी नहीं हो सका, क्योंकि उन सबको मालूम था कि ये बिल्कुल पॉपुलर नहीं है ईरान के अंदर। और विटकॉफ की अलबत्ता मुलाकात हुई रज़ा पहलवी के साथ, और उस मुलाकात का भी कोई सच जो है वो नहीं निकल सका नतीजा आपके ख्याल में, इसलिए फिर अब ये मामलात पीछे की तरफ जा रहे हैं? ऐसा ही कुछ लग रहा है। दूसरा, अरब ममालिक का बहुत किरदार है। आपने अपने इब्तिदाइये में सही कहा कि 3-4 अरब ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा किरदार अदा किया होगा, और वो भी इसलिए किया होगा कि उनको खुद को ये डर था कि उनकी अपनी सरजमीन पर जो अमरीकी अड्डे हैं उन पर हमला होगा तो खुद उनकी भी जो दाखिली खुद मुख्तारी है वो मुतासिर होती है। याद होगा आपको जब कतर पे अमेरिका ने स्ट्राइक की थी तो कतर ने बहुत ज्यादा उसका गमो गुस्सा किया था,
اس کے بعد امریکہ بھی بیک ڈاؤن کر گیا تھا. اس وجہ سے میرا خیال میں امریکہ نے دھمکی تو لگائی ہے لیکن اس کا فالو تھرو شاید نہ کر سکے. جی صاحب، جو امریکہ کے جو ڈیزائنز ہیں، ہمیں وینزویلا کے اندر بھی ایک نظر آیا مائٹ از رائٹ کا اصول، ہمیں اب گرین لینڈ کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، یورپ کے اندر بھی ایک خوف کی سی فضا ہے کہ کسی بھی وقت گرین لینڈ کے اوپر قبضہ ہو سکتا ہے، جو کہ آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے دہرائی یہ بات. تو یہ جو نیا ڈیزائن ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے، اور کیا اس ریجن کے حوالے سے روس اور چائنا کا ایکٹیو ہونا وہ بھی ایک اثر انداز ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ پیچھے چلی جائے یا ایران پہ حملہ رک جائے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ تینوں جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ سب جڑی ہوئی ہیں اس شکست و ریخت سے جو بین الاقوامی نظام جو اس پہ ہوئی ہے. تو وجہ سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں جو عالمی نظام جس بری طرح مجروح ہو چکا ہے اس وقت جی وہ لگتا ہے کہ اب کوئی بین الاقوامی قانون نامی کوئی چیز رہی نہیں ہے. ابھی حال ہی میں تو امریکہ کو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن روس اور چین جو ہیں وہ بہرحال ان کے لیے ایران کہیں زیادہ اہم ہے بنسبت وینیزویلا کے، کیونکہ ایران قریب ہے، برکس میں ان کا شریک دار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مدد کی جائے. لیکن روس اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مدد کر سکے، کیونکہ یوکرین میں اتنے ہاتھ ان کے بندے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا پورا کا پورا یورپ سوائے 2 ملکوں کے اور امریکہ انہوں نے الجھا رکھا تھا اس کو. اس کے باوجود وہ روس کو گرا تو نہیں سکے، لیکن بہرحال روس کے پاس اب اتنی سکت نہیں تھی. وہ تو سیریا میں جہاں اس کے 2 اڈے تھے وہاں پہ وہ سیرین رجیم کے لیے کچھ نہیں کر سکا. چین البتہ اگر چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ چین شاید ابھی تک اپنے پیسفل رائز کی فلسفے پہ کام کر رہا ہے اور وہ شاید ان کی مدد کو آتا ہے یا نہیں آتا. لیکن درپردہ کیا چین ایران کو کوئی اسلحہ دینا چاہے گا یا نہیں دینا چاہے گا، اس کے ابھی تک ہمارے پاس واضح آثار نہیں ہیں. لیکن یقیناً یہ چین یہ سمجھتا ہے کہ میرے جو تیل کے سارے جو وسائل ہیں ان کو آہستہ آہستہ امریکہ روکنا چاہ رہا ہے تاکہ ان کی جو مینوفیکچرنگ مشین ہے وہ ختم ہو. تو چین کو بالکل اندازہ ہے. فی الحال ایران کا کوئی مجھے ایسا بڑا دوست نظر نہیں آ رہا جو اس کے ساتھ کھڑا ہو شانہ بشانہ لڑے. مجھے کم از کم ایسا نظر نہیں آ رہا. یہ ایران کے لیے بھی ایک سبق ہوگا کہ ان کو اپنی ٹھیک. اور پاکستان کا آپ کو کیا کردار نظر آ رہا ہے اس پورے معاملے کے اندر؟ پہلے تو ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ نظر آتا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بھی سرگرم ہو سکتا ہے، کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ امریکہ کے ساتھ ہمارے بھی بہت اچھے روابط ہیں اس وقت. پاکستان کی سفارتی اور اخلاقی اور سیاسی حمایت بہرحال ایران کے ساتھ ہے اور ایران کے ساتھ رہے گی. اس کا واضح ہم نے اشارہ پہلے بھی دے دیا تھا جب ان کی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی تھی جون میں 12 روزہ، اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پاکستان نے کھل کر بولا تھا. آج بھی شاید یہی ہوگا. اگر سیکیورٹی کونسل آج مل رہی ہے اس کے اندر جب یہ بحث ہوگی تو پاکستان یقیناً ایران کے جو لوگ ہیں ان کی حمایت کرے گا. لیکن پاکستان جنگ میں شریک نہیں ہوگا. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان دوسروں کی جنگوں میں اب بالکل شامل نہیں ہونا چاہتا. لیکن پاکستان یہ بالکل نہیں چاہے گا کہ باہر کی کسی قوت سے رجیم چینج کی جائے. ہم نے پوری عرب سپرنگ میں یہ ہمیشہ اس کی مخالفت کی کہ آپ جو عرب رجیم چینج کرتے ہیں باہر کی طاقت سے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے اصولوں پر مبنی پاکستان کا موقف ہے، وہ شاید اس میں تبدیلی میں آتا دیکھ نہیں رہا. سر ابھی چونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے ایک ایگریمنٹ کی بات ہو رہی تھی، میں اسی ریفرنس میں کیونکہ پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اور بہترین خارجہ پالیسی کی اگزامپلز دی جا رہی ہیں پوری دنیا میں پاکستان کی، یہ جو ابھی نیا معاہدے کی جو بات ہو رہی ہے، روئٹرز نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی خبر دی ہے کہ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ ایک دفاعی معاہدہ جو ہے وہ کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے. کیا آپ کیا کہیں گے یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا، اور کیا اس کو مسلم نیٹو کا نام جو دیا جا رہا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مسلم نیٹو آگے جا کے بن سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ نام کوئی درست نام ہے، لیکن یہ یقیناً ہے کہ آج کے دور میں جب یونیلیٹرلی فیصلے کیے جا رہے ہیں یا یک طرفہ طور پر طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے بے دریغ بغیر کسی بین الاقوامی قانون کے،
ایسے میں تمام ممالک دو کام کر رہے ہیں. ایک تو وہ اپنے اندر سیلف ریلائنس، اپنے آپ کو طاقتور اور توانا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لائک مائنڈڈ ملکوں کے ساتھ اتحاد بنا رہے ہیں، الائنسز بنا رہے ہیں، یا کم از کم ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں. پاکستان کی ترکی کے ساتھ ہمیشہ سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، اور اب جب اسے ترکیے کہا جاتا ہے، ترکیے، پاکستان اور سعودی عرب یقیناً ایک بڑا نیچرل قسم کا یہ الائنس بنے گا، اور یہ ایک دوسرے کی مدد کو آ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان کی سفارتکاری کا یہ ایک بہت ہی بڑا کارنامہ ہوگا کہ اگر یہ الائنس یا اس قسم کی کوئی چیز بنتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کی ڈیٹرنس جو ہے وہ بڑی مضبوط ہو جائے گی. یہ جو کلوز ہے کہ ایگریشن اگینسٹ ون ول بی ایگریشن اگینسٹ دی ادر، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر اگر بھارت حملہ کرنے کا سوچ بھی رہا ہے تو 10 بار سوچے گا. تو اس لحاظ سے پاکستان زیادہ محفوظ تر ہو جائے گا. جو صاحب چلتے چلتے اب ایک بڑا اہم ایشو ہے اس وقت امیگرینٹس کا، اور کل ویزا روکا گیا ہے، روک دیے گئے بہت سارے 75 ملکوں کے ویزے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. یہ کیا ہم بہت اچھے تعلقات سمجھتے ہیں امریکہ کے ساتھ اس وقت، اس کے باوجود یہ فیصلہ آنا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے لیے تو باعث تعجب تھا، کیونکہ تعلقات پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اچھے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صرف امیگرینٹ پروسیسنگ روکی گئی ہے، امیگرینٹ ویزا کی. جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ٹورسٹ ہیں، ان کے لیے تو کوئی بھی راستہ بند نہیں کیا گیا. پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی تو نہ وہاں پہ، ٹھیک ہے اکا دکا مثالیں ہوں گی، فراڈ تو نہیں کرتے ہیں پاکستانی، اور ان کو شکایت تو زیادہ بھارتیوں کے ساتھ تھی. بھارتیوں کے متعلق وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ آ رہے ہیں، تو جو وہاں پہ سفید فام امریکی ہیں جن کی آواز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بن کے ابھرے تھے، ان کو شکایت تھی کہ ساری نوکریاں لے کے جا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں بچ رہا. تو پاکستان کو بیچ میں شامل کرنا میرے لیے تھوڑا باعث حیرت ہے. اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت ان سے رابطہ کرے. میرا خیال میں ہمارے اسپوکس مین نے آج کہا بھی ہے کہ ہم رابطے میں ہیں، اور یہ اصل وجہ جانیں. اگر وہ وجہ ایسی کوئی ہے جس کا تدارک کیا جا سکتا ہے تو پاکستان کو اس فہرست میں شامل نہیں ہونا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اس وقت ایران کی حال، خطے کی صورتحال، پاکستان کے حوالے سے جو فارن پالیسی ہے، آپ ان کا پوائنٹ آف ویو سن رہے تھے. ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے پولیٹیکل اینالسٹ ہوں گے جو کہ پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا بتا رہا ہے، اور اس وقت حالات کیا ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی کال ہو 8 فروری کی، یا پھر ملاقات نہ ہونا عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی پالیسی کیا ہے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ اعلان ہونا تھا قائد حزب اختلاف کا، محمود خان اچکزئی صاحب کا، لیکن وہ نہیں ہو سکا. وہ کیوں نہیں ہو سکا، اور ہونے کیا جا رہا ہے، ہو کیا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب موجود ہیں، اور سعد رسول بھی ہوں گے ہمارے ساتھ. پہلے میں نیازی صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. سر، آپ اتنی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست کو کور بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو، پاکستان تحریک انصاف مایوسی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کوئی اسٹریٹجی ان کی نظر نہیں آ رہی؟ اور یہ جو رہائی کی ان کی کیمپین ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی سرے تک پہنچ پائے گی؟ دیکھیے آسمہ، پہلے تو بہت بہت شکریہ موقع دینے کا. تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی جو ساری سیاست ہے وہ ایک شخص کے دماغ میں محفوظ ہے. ان کا نام عمران خان صاحب، اور وہ جو بھی ہے اچھی بری، کیا انہیں کرنی ہے نہیں کرنی، کس ڈگر پہ انہوں نے سیاست کو چلانا ہے، یہ ان تک محدود ہے. باقی ان چیزوں باہر نکالتے ہیں، وہ پاسبلٹیز دیکھتے رہتے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میں 2 چیزوں کے بارے میں، کیونکہ مجھے تھوڑی سی ایک سہولت ہے عمران خان صاحب کو جو کماحق کو جاننے کی، اور ان کو پوری طرح ان کے بارے میں مجھے جانکاری ہے. وہ میرا خیال ہے کہ ایک ذہن میں ان کا یہ ہے کہ میں جو ہے اگر کوئی صورتحال نہ بدلی تو مجھے اقتدار میں نہیں لائیں گے. چنانچہ ایک
دور کی کوڑی لا رہے ہیں یا ایک چانس کر رہے ہیں کہ جی میں اتنا یہاں پریشر کریٹ کروں یا اتنا اس کے اوپر ایک دباؤ دوں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گیم پلان جو ہے اسٹیبلشمنٹ چینج کرنے پہ مجبور ہو جائے. دوسرا ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ یہ کہ تحریک انصاف میں اگر عمران خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہے تو پھر وہ کسی کے استعمال میں نہیں جانے دیں گے. باقی پارٹیز میں بھی کوئی کہ صورتحال مختلف نہیں ہے لیکن وہاں پہ چونکہ بلاول صاحب تھے یا بے نظیر صاحب تھی بھٹو صاحب کے آگے یا فضل الرحمان صاحب تھے مفتی محمود صاحب کے آگے یا نواز شریف صاحب کے سامنے جو ہے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ تھی تو وہاں ایک تھوڑا سا ایک وہاں پہ ایک ہے کہ جی سیاست کے آگے بھی اسے چلنے کے لیے یا آگے اس کو ریسیپینٹ ہے آگے چلانے والے ہیں. میں کنونسڈ ہوں کہ عمران خان صاحب جب سیاست سے رخصت ہوں گے یا جب ان کے کام کی سیاست نہیں رہے گی تو وہ اس پارٹی کو اپنے سامنے ختم کریں گے. یہ میرا اپنا خیال ہے اور آئی کوڈ بی انٹائرلی رانگ. تو یہ تو دو صورتیں ہیں یہ بڑی ایسی ہیں کہ جس میں اگر محمود خان چکزئی صاحب وہ کام چلائیں بھی یا کوئی اور چلائے بھی تو وہ کسی جو ہے بیل کسی موڑ نہیں چڑھے گی. میری محمود خان چکزئی صاحب سے لاہور میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے دو ٹوک یہی بات کی کہ حضور یہ جو آپ لے کے چل رہے ہیں اس میں آپ کے پاس ایک ہی طرح کی چیز ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو ریلیف دے کے دے سکتے ہیں نہیں. بین ہی اس طرح جو کہ علی امین گنڈا پور کے پاس مینڈیٹ تھا. بین ہی ایسے جیسے جو گوہر علی خان صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے. بین ہی ایسے جیسے وقاص اکرم کے پاس جتنے لوگ برشت صاحب صاحب ہیں یا اعظم سواتی صاحب ہیں جتنے لوگ یہ آگے آئے ہیں یا جو درمیان میں مذاکرات جو کرتے رہے ہیں تو ان کے پاس صرف یہی مینڈیٹ تھا کہ ریلیف مجھے لے کے دینی یا نہیں لے کے دینی. عدلہ کے بدلہ اسٹیبلشمنٹ کو آتا نہیں ہے. عمران خان صاحب کی جو ایک ہوپ ہے کہ میرے ساتھ وہ عدلے کا بدلہ کریں اور مجھے میری سیاست میرا جو تمطراق ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان یہ کسی طریقے سے میں ان کو جو ہے بچا کے لے جاؤں. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو نٹچل بند گلی میں سارے. بالکل یہ جو بند گلی والا لفظ آپ نے استعمال کیا یہ سعد آپ نے سنا ہے کہ ظاہر ہے نیاز صاحب تو بہت اچھے سے جانتے ہیں خان صاحب کو. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی بات نہ ہو. -1 جو ہے وہ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ مائنس بلکہ ایک وہی ہو اور پارٹی کے اندر کوئی نہ ہو. پارٹی کے پاس کوئی اسٹریٹجی موجود نہیں ہے. احتجاج وہ کرنا چاہتے ہیں. احتجاج کا کوئی نہ حکمت عملی ہے نہ لائحہ عمل ہے نہ لوگ نکل سکے نہ چانسز نہ اجازت ہے آف کورس اس کا وہ ایک حصہ ہے. تو پھر کیسے آگے بات پڑے؟ میں نیازی صاحب کی بات پہ وہ عمران خان صاحب کو دہائیوں سے جانتے ہیں تو میں ان کی بات کے اوپر تو نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن لیٹس امیجن فار اے سیکنڈ کہ بات سچی ہو کہ عمران خان صاحب سیاست سے جب بھی دستبردار ہوں گے تو یہ پارٹی ختم ہو جائے گی. لیٹس سے کہ بات سچی ہو. میرا نہیں خیال کہ سچی ہے بٹ ہم نیازی صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں تو ہم بات مان لیتے ہیں. تو وہ جو پرسنٹیج آف پاپولیشن ہے پی ٹی آئی کہتی ہے 90% ہے, نون لیگ کہتی ہے 25% ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے 40% ہے. وہ جو پرسنٹیج آف پاپولیشن ہے جو مریم نواز صاحبہ کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں, جو بلاول بھٹو صاحب کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں, جو کسی نہ کسی وہ بیرسٹر گوہر کے پیچھے چلنے کو بھی تیار نہیں, وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے پیچھے بھی شاید چلنے کو تیار نہ ہو, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور وہ جس بھی آئیڈیا کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. وہ گمراہ لوگ ہیں جیسے بھی ہیں وہ 30, 40, 50% اس ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ میجورٹی ہے. اگر یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں موجود ہوگی تو وہ لوگ نون لیگ میں تو نہیں شامل ہو جائیں گے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ان لوگوں کو کوئی پولیٹیکل ایکسپریشن ملنا ہوگا. وہ پولیٹیکل ایکسپریشن چکزئی صاحب دیں, کوئی اور دے, آپ دیں, میں دوں, نیازی صاحب دیں, وہ پی ٹی آئی کے نام سے ہو, وہ کسی اور جماعت کے نام سے ہو, وہ پولیٹیکل ایکسپریشن جس کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم 1 نے زیادتی کی, جس کا خیال ہے پی ڈی ایم 2 نے زیادتی کی, جس کا خیال ہے پنجاب میں آج گورننس ٹھیک نہیں چل رہی, اس کو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے ہوگی. اور کیونکہ اسے ایک پولیٹیکل آواز چاہیے ہوگی سسٹم کے اندر, میرے خیال میں اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف فیملی کے اندر ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگی جیسے کہ پیپلز پارٹی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ایک ہاتھ پہ لکھی ہوئی ول سے. نون لیگ فیملی کے علاوہ کہیں جا نہیں رہی. چیف منسٹر بھی وہی فیملی ہے, پرائم منسٹر بھی وہی فیملی ہے, فورن منسٹر بھی وہی فیملی ہے. پی ٹی آئی اس فیملی کے اندر نہیں جائے گی. میں اس بات سے نیازی صاحب کے ایگری کرتا ہوں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سوچ, عمران خان صاحب کا فالوور,
وہ پاکستان کا شہری ہے, وہ اس سسٹم میں رہے گا, اس کا ایک پولیٹیکل وائس ہوگا. پولیٹیکل فلسفی جو ہے وہ اس کو ایک پولیٹیکل تنظیم کی بھی ضرورت ہے, اور اسے کسی تنظیم کی ضرورت ہے, جس وجہ سے میرے خیال میں نیازی صاحب والی بات درست نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کے بعد بھی ایک پی ٹی آئی چلے گی جس میں بڑے مسئلے ہوں گے. مطلب اگر عمران خان صاحب سیاست نہ بھی کر رہے ہوں تو ایک پی ٹی آئی چلے گی جس میں بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرے گی جنہوں نے 8 فروری کو یا اس سے پہلے نہ نون لیگ کو ووٹ دیا, نہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. پی ٹی آئی کے کہنے سے جو نمبر اب انکریز ہو چکا ہے 8 فروری کے بعد سے آج تک, دیگر لوگ کہیں گے نہیں ہوا. دوسری بات دیکھیں, ہم یہ بات تو کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اندر بڑے مسئلے ہیں, گوہر صاحب کی سیاست کے اندر بڑے مسئلے ہیں, وہ صحیح نہیں کر رہے. سلمان صاحب کی بات, سلمان راجہ صاحب کی بات ہو سکتی ہے, وقاص اکرم صاحب کی بات ہو سکتی ہے, علی مین گنڈاپور کی ہو سکتی ہے, ایون سہیل آفریدی صاحب کی بات ہو سکتی ہے کہ ان کی سیاسی حکمت عملی ٹھیک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ وہ اکٹھے نہیں کر پا رہے لوگوں کو, یہ بات تو تب ہوگی نا جب اجازت بھی ہوگی. آپ اور میں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ باہر ایک سپاہی, میں سوری ایک جملہ, ایک جملہ, اڈیالہ کے باہر 10,000 لوگ اکٹھے کرنا ان کے لیے کیا مشکل؟ میڈم صحیح بات ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے لاہور میں جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا, لاہور میں تو بہت غلط ہوا, جو پنجاب, اڈیالہ بھی پنجاب کا حصہ ہے. آپ اور میں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, یہ باہر ایگزٹ کا دروازہ ہے, یہاں پہ ایک سپاہی پولیس کا بندوق لے کے کھڑا ہو جانا, ہم اسٹوڈیو سے ایگزٹ نہیں کر سکتے جتنا بھی ہمارے اندر جوش ہو. بھئی کوئی اوپن سپیس ملے گی تو پولیٹیکل فالوئنگ کا پتہ چلے گا نا. بالکل. یہ اچھا نیاز صاحب, یہ کتنا درست ہے کہ میں نہیں تو ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا یہ ایک ان کی سوچ ہے اور ان کے بہت سے قریبی لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں نہیں تو پھر کوئی نہیں. ایک تو وہ اپنی جگہ انہوں نے کسی پارٹی کے بندے کو نہیں لگایا, بلکہ محمود خان نچکزئی صاحب کو وہ مینڈیٹ بھی دے دیا, وہ اختیار بھی دے دیا. اور دوسرا, کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف پابندیوں کی وجہ سے اپنا جو مزاحمت ہے وہ اپنی نہیں کر پا رہی؟ یعنی پاور ٹاکس ٹو پاور کیسے ہوگا اگر ان کے لوگ ہی باہر نہیں نکلیں گے؟ خیبر پختونخوا میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کراچی میں وہ نکلے ہیں, اچھا کراؤڈ انہوں نے لیا ہے, تو آپ کے خیال میں پھر کیسے یہ ان کے لیے ایک حکمت عملی بن سکتی ہے 8 فروری کی؟ میرا خیال ہے ایک چھوٹا سا کمنٹ سرسی کراچی پہ تو لے لیں کہ جب تحریک انصاف اپنے آپ کو گلی کوچوں میں کنفائن کرے گی, وہاں 50 لاکھ بھی بندہ لے آئے نا تو میں اس کو بندہ نہیں مانوں گا. مطلب آخر تحریک انصاف نے 30 اکتوبر 2011 میں ایک مارکت الارا جلسہ کیا تھا جو آج بھی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. یہ جو لوگ جلسے ہوتے ہیں نا, بڑے ہوتے ہیں, وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے. یہ بے نظیر صاحب 10 اپریل 1986 میں آئی تھی, تو آپ کتابوں میں پڑھتی ہوں گی کہ جی کتنا بڑا استقبال ہوا, آج تک ہے. ایوب خان جو ہے جب انہیں جلوس نکالا 1959 میں, ایوب خان کے مارشل لا کے خلاف مارشل لا تھا, پہلا مارشل لا تھا, اور تو وہ کہتے ہیں 80 میل لمبا جلوس نکالا تھا, کے پی کا لیڈر تھا خان عبد القیوم خان. یہ تو چلو دوسری باتیں ہیں. دیکھیں یہ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں. عمران خان صاحب نے جو 25 مئی کو جلوس نکالا اور 26 نومبر کو جو ہے وہ جی ایچ کیو یا راولپنڈی گئے, تو کیا اس کے اندر عمران خان صاحب کی اپنی ولولہ انگیز قیادت نہیں تھی؟ 30 لاکھ بندہ کرنے کے لیے کیا 40 جلسے جب کیے تھے عمران خان صاحب نے مئی میں, 15 مئی کو پشاور سے شروع ہوئے تو آخری جلسہ 15 اپریل کو کراچی سے شروع ہوئے تھے, 20 مئی کو جا کے ملتان میں ختم کیا تھا, اور پھر 22 مئی کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 30 لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد آ رہا ہوں. تو اگر میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اگر اپنی ولولہ انگیز قیادت میں 30 لاکھ تو کیا 3,000 بندہ اسلام آباد نہیں لا سکے تھے. کے پی میں میری حکومت تھی, عمران خان صاحب کی تھی, کہاں رکاوٹ آئی تھی ان کو اندر آنے میں, کہاں آئی تھی مجھے بتائیں, سوائے اس کے کہ ڈی چوک میں نہیں آئے گے, فلاں نہیں آئے گے. مان کو انہوں نے کہا جی فلاں جگہ آئیں گے, آ گئے, وہاں پہ عمران خان پہنچ گئے, میں کھلا ہاتھ دیا, کس سے روکا. پھر جب نومبر میں آئے تو پھر اپنی ولولہ انگیز قیادت, یہاں پہ ادھر اس دن بھی سڑک پہ جلسہ کر کے چلے گئے تھے 25 مئی کو 2022, اور 26 نومبر 2022 کو بھی 6 روڈ پہ جا کے. آپ راولپنڈی کے رہنے والے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سڑکوں کے جلسے کیا ہوتے ہیں جی, سڑکوں پہ بھی وہ جلسے کرتے ہیں, اور اتنی بڑی قیادت. میں ان کی سیاست کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہم جو چشم پوشی کر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب بڑے فرق ہیں. بھائی کیا فرق ہے؟ اگر آپ فیصل سلطان کو آپ کے اسپتال کے اندر ایک آپ کی کمپنی چلا رہا ہے, اس کو آپ ہیلتھ منسٹر بنا دیں, آپ زلفی کو اٹھائیں کہیں لگا دیں, ایک کو اٹھائیں کسی کو کہاں لگا دیں, مجھے بتائیں سوری کہ حکومت چلائی کس نے؟ کیا فرق یہی ہے کہ بیٹا نہیں ہے, بھلے سے جو ہے
اس کی کیا کریڈینشیل سے؟ اب گوہر کو جو پارٹی دی ہے کس کریڈینشیل پہ دی ہے؟ پارٹی ایسی ہوتی ہے. شامل قریشی جو ہے ان کو میں نیگوشیٹ کر کے لایا تھا, مجھے پتہ ہے کہ کیا ہمارا ہوا تھا. شامل قریشی کے ساتھ 4-5 گھنٹے کی میری ایکسٹینسو بات ہوئی تھی, بہت تفصیلی, جب ایک تحریک انصاف کو شامل کیا گیا تھا. انہوں نے نمبر 2 پوزیشن ہم سے لی تھی. اب اس کا حال دیکھ لیں کہ کیا حال ہوئے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ نمبر 2 ہے کہ عمران خان صاحب باہر نکلیں گے کیا وہ قیادت کریں گے؟ وہ یہ گوہر کو کہاں سے گئے؟ وہ تو ممبر ہی نہیں تھا تحریک انصاف کا. یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ عام یہ کر لیں کہ جی وہ, میں تو کسی چیز کو انکریج نہیں کرتا ہوں, لیکن خدا کے واسطے خود بھی اپنی اداؤں پہ غور کریں. آپ کوئی بحث نہیں کرے, کوئی ہار جیت نہیں کرے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے عمران خان صاحب کو جان چھڑانی ہوگی. بدل حریت یہی کہتے ہیں کہ بندہ بندوق والا کھڑا ہے تو کس کی ضرورت ہے. ہم بھی سڑکوں میں رہے ہیں سارا کچھ. عمران خان صاحب نے میری ایک بات سن لے, مجھے کوئی بحث نہیں کرنی بیٹے, آپ بالکل اپنا موقف سے کوئی ہم نے ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھا رہے. میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اپنے لڑنے کے لیے تحریک انصاف کی مدد کے لیے کام آ سکے. یہ اپریل 2023 کی بات ہے. عمران خان صاحب انٹرویو دے رہے ہیں, شامل قریشی صاحب بھی بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ اگر جیل میں چلے گئے تو آپ کا جانشین کون ہوگا؟ کہتے ہیں مراد سعید. بھئی کس حیثیت سے ہوگا مراد سعید؟ کیوں ہوگا؟ اور یہ نہیں کہ وہ مراد سعید کو بنانا چاہتے ہیں, وہ اس وقت شامل قریشی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں, نیچا دکھانے کے لیے, اس کو آپ ڈیفینڈ کر لیں. اور ابھی بھی کوٹ لکھپت کے اوپر تو وہ فواد چوہدری صاحب بالکل آپ لوگ ایک چیز سیکھ. جی بالکل جی صاحب, یہ ابھی بھی چاہے تو وہ فواد چوہدری ہوں یا دیگر, وہ کہتے ہیں جی کوئی نمبر 2 ایسا تو ہو کہ جو کہ پارٹی کو لیڈ کر سکے. علیمہ خان صاحبہ کا اپنا گروپ ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے ساتھ ہیں, گوہر صاحب الگ ہیں, میں اس مواد دیکھیں نیازی صاحب کو سن کے ہم سیکھتے ہیں. میں تو جب بھی ہمارا ڈس ایگریمنٹ بھی ہو پوائنٹ آف ویو کا تو سیکھتے ہیں اور معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں تاریخ کا یہ موازنہ درست نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سکسیشن پلاننگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی یہ بات درست ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی سپورٹ کا نام ہے, وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی سپورٹ کا نام نہیں ہے, وہ گوہر صاحب کی سپورٹ کا نام نہیں ہے, وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی سپورٹ کا نام نہیں ہے, وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کا نام ہے. پیپلز پارٹی کو 1978-79 کے اندر گورنمنٹ سے جب نکالا گیا, 77 کے بعد جب نکالا گیا, تو انہوں نے کوئی بڑی پولیٹیکل ریلی نہیں کی جب تک بے نظیر صاحبہ 86 میں خود نہیں آئیں. جب خود آئیں تو وہ لاکھوں کا مجمع ہوا, جب تک وہ خود موجود نہیں تھی تو وہ نہیں ہوا. پارٹی موجود تھی اور وہ مزاحمت بھی کر رہی تھی. میری پی ٹی آئی بھی موجود ہے اور ایک مزاحمت کر رہی ہے, لیکن وہ جو لاکھوں کا مجمع نہیں اکٹھا ہو رہا. گزارش یہ ہے کہ مخدوم امین فہیم صاحب پیپلز پارٹی کو لیڈ کرتے رہے جب مشرف صاحب کا وقت تھا. پیپلز پارٹی کا بتائیں یا نون لیگ کا بتائیں, جب نواز شریف صاحب یہاں پہ نہیں تھے کہ انہوں نے کتنے لاکھوں لوگ اکٹھے کر لیے تھے. جب بے نظیر صاحبہ لینڈ کی تو لوگ واپس آئے, جب نواز شریف صاحب اسلام آباد میں لینڈ کیے تو واپس آئے. نہیں تھا نا, یہاں تو عمران خان تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف عمران خان. میں اگر بات پوری کر سکوں تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ فواد چوہدری صاحب کی کال پہ یا سلمان اکرم راجہ صاحب کی کال پہ یا ایون علیمہ خان صاحبہ کی کال کے اوپر اڈیالہ کے باہر صرف 5000 بندہ اکٹھا ہوا یا سہیل آفریدی کے جانے پہ صرف 20000 بندہ کراچی میں اکٹھا ہوا, اگر تو بھئی آپ عمران خان صاحب کو نکالیں نا اڈیالہ سے باہر, کھڑا کر دیں ایک دفعہ, تو میں نیازی صاحب کے ساتھ ہوں اگر 5000 بندہ اکٹھا ہو. بھئی آپ پالیٹکس کا موازنہ وہ کریں, بے نظیر صاحبہ کا موازنہ عمران خان سے کریں, گوہر صاحب سے نہ کریں. وہ تو مثال دے چکے ہیں کہ وہ میری اپریل میں کیا ہوا, لانگ مارچ میں کتنے لوگ تھے, اس سے پہلے کتنے لوگ تھے. میں آپ کی اجازت سے 77 سے پہلے کی بے نظیر صاحبہ اور سٹرگل کرنے کے بعد کی 86 کی بے نظیر صاحبہ اور, جو جب بے نظیر صاحبہ بھٹو صاحب کے وقت کے اندر تھیں, جب پولیٹیکل سٹرگل ان کی نہیں تھی لگی تھی بھائی, وہ ان کی پالیٹکس کو ہم نہیں اس طرح سوری میڈم 86 کی جو سٹرگل کرنے کے بعد بے نظیر صاحبہ تھی وہ اور تھی. عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ 2023 میں اتنے بندے اکٹھے نہ کر سکتے ہو سکتا ہے 2021 میں اتنے بندے نہ اکٹھے کر سکتے ہوں. اب 2023 کے بعد بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کہتی ہے شہید ہو چکے ہیں, بہت سارے لوگ پابند سلاسل ہیں, دیگر اس طرح کے لوگ ہیں. اب کی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا موازنہ آپ 21-22 سے نہیں کر سکتے.
یہ بات درست ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے پیغامات بھی آتے ہیں جیل سے مسلسل، ان کی بہن بھی کہتی ہیں، ان کے نام پہ لوگ کیوں پھر اکٹھے نہیں؟ میرے ایک جاننے والے سپرفیشل قسم کی انوائرمنٹ تو نہیں ہے جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ان کے اپنے اندر کے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ خان صاحب کہیں گے تو کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ نواز شریف صاحب جب لنڈن میں تھے نا مشرف صاحب کے وقت پہ، تو انہوں نے کہا کہ سانو پیغام آیا ہے کہ لکھاں لوگ جڑے نے نا وہ لاہور چیسی اکٹھے کریں، تو پھر پیغام کے اوپر تو نہیں ہوئے، 5000 بندہ بھی نہیں اکٹھا ہوا۔ پاکستان کی پالیٹکس پیغام پہ نہیں چلتی، پرسنالٹیز پہ چلتی ہے۔ نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے، زرداری صاحب کا، بے نظیر صاحبہ کا ووٹ تھا، عمران خان صاحب کا ووٹ ہے۔ جس دن عمران یہ لوگوں کو نظر آیا کہ خان صاحب باہر آ گئے، لاکھوں تب بھی نہیں آئے تھے نا جب نواز شریف صاحب نے کہا، تب بھی لاکھوں جی میڈم، لیکن جب نواز شریف لینڈ کیے، نواز شریف صاحب گجرانوالہ تک خود گئے تو بہت لوگ آئے۔ جب بے نظیر صاحبہ خود لینڈ کی تو کارساز ہوا۔ جب عمران خان صاحب خود ہوں گے تو اس پاپولیرٹی کو علیحدہ آپ دیکھیں، اس کو سہیل آفریدی کی پاپولیرٹی سے نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کو اگر باہر وہ آتے ہیں تو کیا واقعی لاکھوں لوگ آ جائیں گے اور ایک پاور والی جو پاور شو ہے ان کا وہ آ جائے گا اور گورنمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنا پڑے گی ان سے؟ جی سر، لاسٹ کمنٹ جی۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہائپوتھیسس ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے، میں نے تو پہلے بتایا کہ مئی کے اندر عمران خان صاحب جو ہے 25 مئی کو آئے تھے، 26 مئی کا جلسہ جو اسلام آباد میں جس پہ قاسم سوری صاحب نے کہا تھا خان صاحب مذہبی ٹائپ تھے، وہ دکھا دیں آپ اور لاکھوں بندے دکھا دیں۔ ہمیں تاریخ کا نہیں پتہ۔ دیکھیں میں آپ بتا دوں کہ جو بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور بے نظیر صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے 2000 میں جب ان کو مشرف صاحب نے پھانسی کی سزا کے لیے سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا تھا اور ان کو عمر قید ہو چکی تھی اور اپیل کی ہوئی تھی، اس وقت کلثوم نواز صاحبہ نکلی تھیں اور جو کچھ ہے جلسے کرتی رہی تھی۔ لیکن بات میں کو اور کر رہا ہوں، اور بے نظیر صاحب اور بھٹو صاحبہ کو ان کو پتہ نہیں ہے کہ زخمیوں کے ڈنڈے کھائے تھے۔ پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکنان جو ہیں ضیاء الحق کے جہاز گرنے کے بعد 1989 کے اندر باہر نکلے، 77-78 سے آ گئے۔ بھٹو صاحب جب آئے، ضیاء الحق صاحب نے تھوڑے دنوں کے لیے رکھا، اس کے اندر جیل میں رکھا، تو عمران خان صاحب کی طرح وہ بھی آئے، لاہور سے اترے۔ یقین جانے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں جو بندہ دیکھ رہا ہے، جو ہمارے، میں اس وقت ایکٹیولی اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا اس زمانے میں 1977 میں، اتنا بڑا جلوس کسی نے نہیں نکالا، بھٹو صاحب نکالا ہے۔ نہ گاڑی ہوتی تھی، نہ کوئی، لوگ پیدل ہوا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کے جلوس ہیں، لوگ جو ہے سائیکلوں پہ یا پیدل جلوسوں میں چلتے تھے، نہ بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہی جلوس جو تھا ان کی پھانسی کے فیصلے کا ایک اور سبب بات جی اچھا نہیں ایگزیکٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اب جو اصل میں بات کر رہا ہوں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے جو یہ رسول کہہ رہے ہیں۔ دیکھو میں تو بات اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں سامنے رکھ کے اگر اس کے اندر کوئی تھوڑا بہت وزن ہے تو ان کو رکھ کے پلاننگ کریں۔ یہ تو جو تحریک انصاف جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اور ہٹس کے اوپر پلاننگ کر رہی ہے، خدا کو نہ کریں۔ اب میری بات ذرا غور سے سنیں، بھٹو صاحب کی پھانسی کے وقت میں سارے لوگ کمپرومائز کر گئے تھے، سارے لوگ کمپرومائز۔ بے نظیر صاحب ان کو پتہ نہیں ہے، بے نظیر صاحب اور نصرت بھٹو کس طرح گئی تھی پاکستان سے، جی گفتگو کر کے گئی تھی۔ بالکل نواز شریف ساری پارٹی 2002 میں کمپرومائز کر گئی تھی، ساری بات پارٹی بالکل۔ اب دیکھیں سگا بھائی ہے کمپرومائز کر کے پھر رہے، نواز شریف اکیلا پھر رہے، ہمیں نہیں پتا۔ عمران خان تو پالیٹکس کے تقاضے جو ہے وہ کچھ اور ہے جو کہ نظر نہیں آئے۔ آج عمران خان کے ساتھ ساری پارٹی کمپرومائز ہے، بالکل ساری پارٹی کمپرومائز ہے۔ یہ بات تو آپ اگری کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر علی مین گنڈپور صاحب کی آپ ایگزامپل دیکھ لیں، بڑی کمپرومائز قسم کی لیڈرشپ رہی۔ میری صرف نیازی صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں، آخری کامنٹ میری اتنی سی استدعا ہے کہ آپ اگر گوہر صاحب کے کہنے پہ لوگ نہیں نکل رہے تو یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ نہیں نکلیں گے۔ یہ دو چیزیں بڑی آپ یہ کہہ رہے نکلیں گے، وہ کہہ رہے کہ تاریخ بتا کبھی نہیں نکلے۔ ٹھیک بات سر،
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप दोनों का। आज भुट्टो साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस ब्रीफिंग की, और प्रेस नहीं बल्कि डिप्लोमेट्स भी थे और दीगर लोग भी थे। उसमें उन्होंने एक मंसूबा बताया जो कि सैलाब ज़दगान के घर के लिए घरों की स्कीम थी, और इस मंसूबे के अंदर तकरीबन कोई कहा जा रहा है कि 20 लाख के करीब जो घर हैं ये बनाए जाएंगे, और बन चुके हैं तकरीबन 7-8 लाख, ये क्लेम किया बिलावल भुट्टो साहब ने। आज इसी के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। खालिद महमूद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है कि क्या वाकई एक कामयाब कहानी है, लोगों को घर मिल रहे हैं, मिलेंगे। ये सीईओ हैं इस प्रोजेक्ट के, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम बीबी, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। बहुत सारे लोगों ने, हम भी जब वो बता रहे थे, हम सुन रहे थे, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये वाकई हो चुका है नहीं हो चुका। कुछ बताइएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या हम कहें कि ये कामयाब कहानी, एक सक्सेस स्टोरी है सिंध गवर्नमेंट की या नहीं? जी बिल्कुल, आप इसे देखें, ये जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम हमने लिया था अभी, सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टेज, ये प्रोजेक्ट है 20 लाख घरों की फराहमी का, जो 2022 के सैलाब में जो घर हमारे गिर गए थे या वो डैमेज हो गए। तो उसमें हमने तकरीबन 2023 के शुरू में इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया और उसको शुरू किया, और इसमें तकरीबन $2 अरब की ज़रूरत थी, जो हमने तमाम फंडिंग जो है वो 2 साल के अरसे में हमने सिक्योर की। और अब इस वक्त तकरीबन 2.5 साल के बाद हम ये बताने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि तकरीबन 15 लाख घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ज़ेर तामीर हैं, 7.5 लाख घर बन चुके हैं, और तकरीबन 8 लाख घरों के पैसे हम छतों के भी दे चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त ऑफिशियली हम ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। दुनिया का? शेख साहब, दुनिया का आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ये मंसूबा है? आज वैसे बिलावल साहब ने भी कुछ ऐसी बात की थी, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो 20 लाख घर हैं, ये अब, और डेडलाइन क्या है आपकी, कब तक इसको मुकम्मल करना है आपने? जी, हम ये डेडलाइन तो हमारी थी 2028 की, लेकिन हम इसे 2027 के शुरू में ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। अच्छा। और देखें, इस वक्त हम हर महीने 50,000 घर बना रहे हैं। तो जब हम ये कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इससे पहले कितने घर बने। तो सबसे ज़्यादा घर नेपाल में बने थे 7.5 लाख के करीब। अच्छा। और वो बने थे 5 से 6 साल में। हमने इस प्रोजेक्ट को 2023 के एंड में शुरू किया था, और अब 2024 और 2025 2 साल, 2.25 साल 2.5 साल हुए हैं। लेकिन हम वो टारगेट तो अचीव कर चुके हैं, लेकिन हम ये 20 लाख घर तकरीबन अगले 1.5 से 2 साल में कंप्लीट कर देंगे। और इसमें कितने फीसद जो है वो ख़वातीन के नाम है, यानी उनकी मिल्कियत में है? आज ये क्लेम भी सामने आया कि हम औरतों को, घरों की जो औरतें हैं उनको बाइख्तियार बना रहे हैं, इसलिए उनको दे रहे हैं। तो कितनी ख़वातीन है जिनको ये घर जो है वो दिए गए हैं, उनके नाम पे किए गए हैं? ये तकरीबन देखें 11-12 लाख ख़वातीन हैं जो इनके नाम पर ये घर हैं, और उसके अलावा तकरीबन 9 लाख ख़वातीन ऐसी हैं जिनको लैंड टाइटल भी दिया जा रहा है इस स्कीम के तहत। तो सिर्फ घर की तामीर के पैसे नहीं गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे रही, बल्कि वो उनको मकान का मालिक भी, जो लोग स्टेट लैंड पर हैं, उनको मिल्कियत भी दे रहे हैं। तो एक तो देखें, सबसे बड़ी एम्पावरमेंट की बात ये है कि हमने वुमेन बेनिफिशरी के नाम पर जो है ये अकाउंट्स खोले, उनको हमने डेजिग्नेट किया, हमने उनके अकाउंट्स खोले। आपको हैरत होगी कि 99% जो ये ख़वातीन हैं उन्होंने कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी थी, वो कभी बैंक नहीं गए थे। और क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह का है, बेनिफिशियरी ड्रिवन है, जिसमें हम उन्हें पैसे भेजते हैं किस्त वाइज, यानी पहली किस्त भेजते हैं ताकि वो अपनी प्लिंथ बना सकें। जब प्लिंथ की वेरिफिकेशन आ जाती है हमारे पास, हमने एनजीओज रखी हुई हैं जो ये मॉनिटर करती हैं, तो फिर हम सेकंड इंस्टॉलमेंट देते हैं, फिर थर्ड देते हैं। तो इस तरह एक खातून को 4 दफ़ा बैंक जाना पड़ता है, जो बेचारी कभी खातून गई नहीं थी, कभी उसने अकाउंट नहीं खोला था। तो इस तरह ये जो प्रोजेक्ट है इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट्स ये है कि औरत घर की मालिक होती है तो उसकी एम्पावरमेंट जो है वो फैमिली में मजबूती लेकर आती है। दूसरा, उसको अकाउंट खुला, उसके अकाउंट में बार बार पैसे भेजे, और वो प्रैक्टिस की उसने, जैसे हम इंग्लिश में फाइनेंशियल एक्सेस टू फाइनेंस कहते हैं। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से ख़वातीन की एम्पावरमेंट बढ़ी। और तीसरी, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कही थी, कि हमने उनके नाम पर मकान का जो जायदाद है उनके नाम ट्रांसफ़र भी की।
اچھا شیخ صاحب، یہ بڑی دلچسپ ہم دیکھ رہے ہیں فوٹیجز بھی جس کے ڈیزائنز بھی بڑے خوبصورت ہیں، باہر اجرک کا پرنٹ ہے یا رلی کا پرنٹ ہے جو کہ سندھ کی کلچر کو بھی دکھا رہے ہیں، تو اور عورتوں کے نام مالکانہ حقوق بھی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی سوشل انقلاب بھی آیا ہے؟ خاص کر کے عورتوں کو جب آپ نے دیا ہے تو ایک سوشلی بھی ان کی ایک پریزنس جو ہے اس میں اور ان کے اختیار میں زیادہ اضافہ ہوا ہوگا، اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑا امپیکٹ تو یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ رورل سیٹنگ میں ہمارے وومین از ناٹ ویری پاورفل، اور آپ کو، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اربن سیٹنگ میں بھی شاید اتنی پرابلم ہے اور امپاورمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن رورل سیٹنگ میں جب آپ نے گھر اس کے نام کر دیا اور جب آپ نے گھر کی قسط اس کے نام کی تو ہم نے یہ بڑا واضح فرق دیکھا. بلکہ میں لائٹر ٹون میں آپ کو بتا بھی دوں کہ ہمارے ایک این جی او کے جو سربراہ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ جو مرد ہیں وہ اپنا تعارف کراتے ہیں تو وہ اس طرح کراتے ہیں کہ جی میں آمنہ کا شوہر ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک امپاورمنٹ ہے کہ ہمارے جو ٹیبوز تھے وہ ٹیبوز ختم ہوئے، وومن آگے بڑھی ہیں اس پروجیکٹ کے ذریعے، انہوں نے اکاؤنٹس کھلوائے ہیں، وہ جاتی ہیں. میں کئی سٹوریز ہیں، دیکھیں جب ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا تو ہمیں یقین تھا کہ 21 لاکھ گھروں میں 21 لاکھ کہانیاں ہوں گی. تو اتنی بےتحاشا کہانی ہے امپاورمنٹ کی، جہاں ایک خاتون جو ہے وہ پورے جو ولیج ہے، ہم نے یہ اس طرح کا اسٹرکچر بنایا تھا کہ بنایا ہے بلکہ کہ ہر ولیج میں کمیٹی بنائی ہے جس میں 5 خواتین ہیں 5 مرد ہیں جو کہ امپاورمنٹ کرتے ہیں، وہ کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں، گھروں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بلک سپلائی کو انشور کرتے ہیں، ایک زیادہ سامان اکٹھا خریدتے ہیں تاکہ ان کو آسانی ہو. تو اس میں خواتین دوسرے لوگوں کے اکاؤنٹ کھلوا رہی ہیں، خواتین دوسرے لوگوں کو مدد کر رہی ہیں مکان بنانے میں. تو یہ بڑی ایک سوشل انقلاب کی جو آپ نے بات کی، یہ ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور یہ گھر جو ہے وہ آپ لوگ جو بنا رہے ہیں اس میں کوئی ٹھیکیدار انوالو نہیں، کیا طریقہ کار ہے کہ یہ ریسرچ کیسے ہوئی، سروے کیسے ہوا، رقم کس طرح سے ان کے اکاؤنٹ میں گئی، وہ خود بنا رہے ہیں، آپ بنا رہے ہیں، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیلات بتائیے گا. نہیں، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں، اس پورے پروسیس میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. ہم نے اس کو بینیفیشری ڈریون ماڈل بنایا تھا ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر، اور اس کا تھیسس یہ تھا کہ ہم لوگوں کو امپاور کریں، جیسے بھی ہم نے بات بھی کی. تو اس میں ایک سروے ہوا تھا جسے این ڈی اے میں، پی ڈی اے میں اور پاکستان آرمی اور ڈپٹی کمشنر انہوں نے مل کے کیا تھا. پھر جب ہم نے اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا تو ہم نے اس سروے کی بنیاد پر ہم نے اس کی ری ویلیڈیشن بھی کروائی این جی اوز کے ذریعے. ہم نے 5 این جی اوز ہائر کیے ہیں جو پاکستان کی لیڈنگ این جی اوز ہیں، جنہیں سب جانتے ہیں، جیسے این آر ایس پی ہے، ایس آر ایس او ہے، تھردیپ، سیفکو اور ہینڈس. اور ان کو ہائر کیا اور ان سے ہم نے ری ویلیڈیٹ کروایا ڈیٹا تاکہ ڈیٹا میں کوئی پرابلم نہ ہو. اس کے بعد ہمارا جو ایم آئی سسٹم ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بلوچستان میں بھی کاپی کیا جا رہا ہے ہمارا جو ماڈل ہے اور ایم آئی سسٹم ہے، اور ایلس ویئر بھی کئی جگہوں پر جو ہے اب ہمارا ایم آئی سسٹم جو ہے، کیونکہ ہمارے ایم آئی سسٹم کی بنیاد پہ ہماری تمام پروسیس ہوتا ہے. یعنی جو ہماری این جی اوز ہیں وہ گراؤنڈ پر موجود ہیں. جب پہلی قسط جاتی ہے اس خاتون کے پاس اور جب وہ اپنا مکان کے لیے مٹیریل خریدتی ہیں اور وہ پلنتھ کمپلیٹ کرتی ہیں تو این جی اوز کے جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اس کو ڈیجیٹلی کیپچر کرتے ہیں اور ایم آئی سسٹم پہ ہمیں بھیج دیتے ہیں. اور یہاں ہماری ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو کہ ایم آئی سسٹم پہ اس کی ویریفیکیشن کر رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیکنڈ اور تھرڈ قسط اسی طرح سے جاری ہوتی ہے. شفافیت رکھی گئی ہے اس معاملے کے اندر کمپلیٹلی، چونکہ پاور یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں ہے، اس لیے آپ کو اپنی این جی اوز کے لیے جو ہے وہ ڈونرز کے لیے وہ دکھانا پڑتا ہے کہ یہ شفاف بھی ہے. جی بالکل ٹھیک کہا. لیکن ہم نے اس کے علاوہ دیکھیں جس وقت ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا تو جس سے ہمارے ورلڈ بینک کے $500 ملین تھے اور گورنمنٹ آف سندھ نے 50 ارب روپے مختص کیے تھے اس پروجیکٹ کے لیے. ہمیں انشور کرنا تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہو اور لوگ اس ٹرانسپیرنسی کو اور ایفیشنسی کو ہوتے ہوئے دیکھیں. تو ہم نے جو پاکستان کی 4 بڑی بلکہ دنیا کی 4 بڑی آڈٹ فرمز جو ہیں ای این وائی، کے پی ایم جی اور پی ڈبلیو سی اور یو کے بی ڈی او یو کے، یہ 4 آڈٹ فرمز اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں. بلکہ 5ویں ایک اور آڈٹ فرم بھی ہے ریاض اینڈ کو. تو 5 آڈٹ فرمز اس پروجیکٹ میں کام کرتی ہیں جو آئیڈینٹیفیکیشن آف بینیفیشری سے لے کر ہر پروسیس آف پیمنٹ کو سرٹیفائی کرتی ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا کے کسی پروجیکٹ میں 5 دنیا کی بڑی آڈٹ فرمز نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارا خیال یہ تھا موجود ہے. بہت شکریہ خالد شیخ صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہ بالکل ایک کامیاب ہے، ایک سکسیس سٹوری ہے. اگر سندھ کے اندر یہ ہو سکتا ہے فلڈز کے بعد، سیلاب کے بعد، تو یہ باقی صوبے بھی اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں. یہ پبلک گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر ہے. سو 18ویں ترمیم کا آج مقدمہ پیش کیا اور بلاول صاحب نے بتایا کہ بہت سے کام ہوئے ہیں. 18ویں ترمیم کا ان کا یہ مقدمہ سمجھ میں آیا یا نہیں، یہ
اس کے اوپر بھی بات ہوتی رہے گی. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.